Good morning, my dear student. Today I am going to explain about agriculture marketing in India. हिंदुस्तान में ज़राई मार्केटिंग। सबसे पहले अब आज हम ज़राई मार्केटिंग किसे कहते हैं और ज़राई मार्केटिंग में मौजूद खामियां क्या है, बुराइयां क्या है, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, इसके बारे में हम समझेंगे। ज़राई मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग से क्या मुराद है? किसानों की पैदावार मार्केट कीमत पर फ़रोख्त करने के तरीक़े को ज़राअती मार्केटिंग कहते हैं। ज़राअत की तरक्की का इन्हिसार न सिर्फ पैदावार पर होता है बल्कि ज़राई मार्केटिंग निज़ाम पर भी होता है। हिंदुस्तान में मार्केटिंग की कारकर्दगी बहुत कम है क्योंकि ज़राई मार्केटिंग में कई खामियां पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है, ज़राई मार्केटिंग में, हिंदुस्तानी ज़राई मार्केटिंग में क्या क्या खामियां पाए जाते हैं और इन खामियों को हुकूमती इक़दामात के ज़रिए कैसे दूर किया जाता है, वो कौन से मेजर्स वो स्टेप्स है जो गवर्नमेंट लेके इन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले हम ज़राई मार्केटिंग क्या है इसको समझें। क्या है ज़राई मार्केटिंग? क्या है? किसानों की पैदावार मार्केट कीमत पर फ़रोख्त करने के तरीक़े, बाज़ार की कीमत पर ज़राअती पैदावार को फ़रोख्त करने के तरीक़े को ज़राई मार्केटिंग कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ज़राई मार्केटिंग में कई एक खामियां पाई जाती है जिसका अब हम तफसीली मुताला करेंगे। डिफेक्ट्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ज़राई बाज़ार की खामियां। ज़राई बाज़ार में हस्ब ज़ैल खामियां पाई जाती है। सबसे नंबर 1, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फार्मर्स, किसानों में तंजीम की क़िल्लत। सेकंड, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट मालूमात की अदम सहूलत। तीसरा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, स्टोरेज सहूलतों की कमी। चौथा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हमल व नकल की सहूलतों की कमी। पाँचवा, एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन, दरमियानी अफराद का वजूद। छठवां, माल प्रैक्टिसेस इन मार्केट, मार्केट में धांधलियाँ। सातवां, लैक ऑफ ग्रेडिंग फैसिलिटीज़, ग्रेडिंग या दर्जाबंदी की अदम सहूलतें। आठवां, लैक ऑफ एबिलिटी टू वेट फॉर ए बेटर प्राइस, बेहतर कीमत के लिए इंतज़ार की अदम सलाहियत। ये सारे हिंदुस्तानी ज़राई बाज़ार की खामियां हैं जिसको हम अब तफसीली पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तानी किसान की पैदावार का जो से खातिर खा फ़ायदा या मुनाफा हासिल नहीं हो रहा है, वो सबसे पहली खामी क्या है? किसानों में तंजीम की क़िल्लत, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फार्मर्स। हमारे मुल्क में कई किसान नाखवानदा इलिटरेट होने की वजह से वो एक तंजीम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते और अशिया की मुनासिब कीमतें हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सारिफिन मजबूत और मुंजिम है, इसीलिए किसानों को अशिया की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। तो किसानों में ऑर्गेनाइजेशन की क़िल्लत की वजह से उनकी कीमतों उनकी पैदावार का खातिर खा कीमतें मुकर्रर नहीं हो रही और उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा। ये सबसे पहली खामी है। दूसरा, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट मालूमात की अदम सहूलत। हिंदुस्तान में किसान जो गाँव में रहते हैं, इनको मार्केट में राइज कीमतों के बारे में मालूमात नहीं होते। वो मार्केट के हालात और मुस्तक़बिल कीमतों से लाइल्म होते हैं। ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद किसानों को मार्केट के हालात से वाकिफ़ होने नहीं देते, इसीलिए किसानों को अशिया की मुनासिब कीमत हासिल नहीं होती है। तीसरा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, स्टोरेज सहूलतों की कमी। अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए किसानों को स्टोरेज सहूलतें होना चाहिए, यानी उनके माल को महफूज रखने के लिए जगह होना चाहिए।
لیکن گاؤں میں اس قسم کی کوئی سہولت نہیں ہوتی، اسی لیے کسان فصل کاٹنے کے ساتھ ہی کم قیمت پر اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ذخیرہ کرنے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے زرعی پیداوار کے تقریباً 10% حصے کو چوہے وغیرہ یا انسیکٹس وغیرہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں زرعی مارکیٹنگ کی اہم خامی ہے۔ چوتھی اہم خامی لیک آف ٹرانسپورٹ فیسلٹیز، حمل و نقل کی سہولتوں کی کمی۔ دیہی علاقوں میں آمد و رفت یعنی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کی مناسب سہولتیں نہیں ہیں۔ دیہی علاقوں میں کئی روڈز ایسے ہیں کہ بارش کے موسم میں زرعی اشیاء کی آمد و رفت یعنی زرعی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے کسان اشیاء کو مقامی منڈیوں یعنی مقامی بازاروں میں یا لوکل مارکیٹس میں فروخت کرتے ہیں اور ان کو مناسب قیمتیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس طریقے سے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کی عدم موجودگی بھی زرعی مارکیٹنگ کی ایک اہم خامی ہے۔ پانچویں خامی ہے ایگزسٹنس آف مڈل مین، درمیانی افراد کا وجود۔ موجودہ مارکیٹنگ کے حالات کسان کے لیے موافق نہیں ہیں۔ صارفین اور کسانوں کے بیچ میں کئی درمیانی افراد پائے جاتے ہیں۔ وہ کئی طریقوں سے کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ کسانوں کو کم قیمت ادا کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق صارف جو قیمت ادا کرتے ہیں اس کا صرف 60% کسان کو ملتا ہے اور بقیہ حصہ درمیانی افراد کو نفع یا کمیشن کے طور پر ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے درمیانی افراد کی موجودگی بھی زرعی مارکیٹنگ کی ایک اہم خامی ہے۔ پیداوار کی خریدی اور فروخت کے لیے کاشتکار اور صارفین کے درمیان کئی درمیانی افراد پائے جاتے ہیں۔ یہ درمیانی افراد جیسے ڈیلر، کمیشن ایجنٹ، تھوک فروش، چلر فروش وغیرہ کا کاشتکار کا استحصال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مڈل مین کسانوں کو صحیح طور پر ان کا منافع حاصل کرنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک زرعی مارکیٹنگ کی اہم خامی ہے۔ نیکسٹ چھٹواں، مارکیٹ میں دھاندلیاں، مال پریکٹسز ان مارکیٹ۔ زرعی اشیاء کی مارکیٹنگ میں کئی دھاندلیاں یا مال پریکٹسز ہوتے ہیں۔ درمیانی افراد اور تاجر مل کر کسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو کم قیمتیں ادا کرتے ہیں۔ اوزان و پیمانہ جات یعنی اشیاء کو ناپنے و تولنے والے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں یا ان کا غلط طریقے سے ان کا وزن کر کے ان کی پیداوار کا کم قیمتیں ادا کرتی ہے۔ تاجر کسانوں سے پیداوار کا کچھ حصہ سیمپل اور چیریٹی وغیرہ کے لیے لیتے ہیں۔ عام طور پر تاجر کسانوں کو ایک وقت رقم ادا نہیں کرتے ایک ہی وقت میں بلکہ اقساط میں ادا کرتے ہیں۔ کسانوں اور تاجروں کے درمیان جھگڑوں کو حل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی بھی کسان اپنا مال بازار میں فروخت کرتا ہے تو وہ لوگ ان کا مال کی خریدی کے بعد ان کی رقم کا ایک ہی مشت میں ایک ہی وقت ادا نہیں کرتے بلکہ اقساط میں ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ساتویں اہم خامی ہے جو زرعی مارکیٹنگ کی، لیک آف گریڈنگ فیسلٹیز، گریڈنگ یا درجہ بندی کی عدم سہولتیں۔ ہمارے ملک کے زرعی مارکیٹنگ میں درجہ بندی کی سہولت نہیں ہے، اس لیے کسانوں کو معیاری اشیاء کی مناسب قیمت یعنی اسٹینڈرڈ گوڈز کی پراپر پرائز نہیں مل رہی ہے۔ کسان معیاری اور کم معیاری اشیاء کو ملاتے ہیں، اسی لیے ان کو کم قیمت ملتی ہے۔ اگر زرعی اشیاء کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو معیاری اشیاء کی زیادہ قیمت مل سکتی ہے۔
لیکن ہمارے ہندوستان میں زرعی گریڈنگ کی عدم سہولت کی وجہ سے کسانوں کو خاطر خواہ منافع حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اکثر کاشتکار اپنی پیداوار کی درجہ بندی نہیں کر سکتے، عمدہ پیداوار کے ساتھ ناقص اور کم معیاری پیداوار کو ملا کر ہی فروخت کر دیتے ہیں، جس سے انہیں پیداوار کی کم قیمت حاصل ہوتی ہے، تو پیداوار کی معیاری اشیاء کی بھی اتنی ہی حاصل ہوتی ہے جو کم معیاری اشیاء کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے، جس سے کسانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ 8ویں اہم خامی جو زرعی مارکیٹنگ کی ہے وہ ہے لیک آف ایبیلٹی ٹو ویٹ فار بیٹر پرائس، بہتر قیمت کے لیے انتظام کی عدم صلاحیت۔ ہندوستانی کاشتکار غریب اور مقروض یعنی قرضدار ہوتے ہیں، انہیں روزمرہ اخراجات اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پیداوار کی بہتر قیمت آنے تک انتظار نہیں کر سکتے، اسی لیے پیداوار کو فوراً فروخت کرتے ہیں، یعنی ہندوستانی کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، فصل کی پیداوار کے فوراً بعد چاہے اس کی قیمتیں کچھ بھی ہو، کم قیمت پر ہی وہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی مقروض ہوتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کم قیمتوں پہ بغیر کسی منافع کے انتظار کے وہ اپنی اشیاء کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سارے خامیاں زرعی مارکیٹنگ میں پائے جاتے ہیں، یعنی کسانوں میں تنظیم کی قلت، مارکیٹ معلومات کی عدم سہولت، اسٹوریج سہولتوں کی کمی، حمل و نقل کی سہولتوں کی کمی، درمیانی افراد کا وجود، مارکیٹ میں دھاندلیاں، گریڈنگ یا درجہ بندی کی عدم سہولتیں، بہتر قیمت کے لیے انتظام کی عدم صلاحیت، یہ سارے خامیاں ہیں جو زرعی مارکیٹنگ میں پائے جاتے ہیں۔ ان خامیاں کو دور کرنا، یہ خامیاں کیسے دور کیا جاتے ہیں جس سے کہ کسانوں کو ان کی پیداوار کا خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے، اس کے لیے حکومت مختلف قسم کے اقدامات کیے ہیں، وہ اقدامات کا اب ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ زرعی مارکیٹنگ کو دور کرنے کے لیے حکومتی اقدامات، گورنمنٹ میجرز، حکومتی اقدامات۔ زرعی مارکیٹ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت مختلف قسم کے اقدامات کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا اقدام ہے ریگولیٹڈ مارکیٹس کا قیام، پروگریس آف ریگولیٹڈ مارکیٹ، یعنی ریگولیٹ مارکیٹ کا قیام کرنا یا اس کو ترقی دینا۔ مارکیٹ میں درمیانی افراد یا تاجروں کے دھوکے کو خاتمہ کرنے کے لیے اور مناسب قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے حکومت ہند نے 1951 میں ریگولیٹڈ مارکیٹس کا قیام عمل میں لایا۔ ریگولیٹڈ مارکیٹس کے قیام سے ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں کسانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ایسے علاقوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے جہاں پر تجارتی فصلیں مثلاً کاٹن، پٹسن، تمباکو وغیرہ کی پیداوار کی جاتی ہے۔ کسانوں کو مناسب قیمتیں فراہم کرنے میں یہ مارکیٹس کامیاب ہوئے۔ زرعی اشیاء کا تقریباً 80% حصہ ریگولیٹڈ مارکیٹس کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہے، نتیجتاً زرعی مارکیٹنگ کے فروخت کے اخراجات میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں بروکرز اور کمیشن ایجنٹس کے غلط مارکیٹ کاروبار کے خاتمے میں ریگولیٹڈ مارکیٹس اہم رول ادا کر رہے ہیں، کسانوں کو مناسب قیمت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ یہ مارکیٹس زرعی مارکیٹنگ کے معیارات اور خطروں کے تعین میں بھی کامیاب ہوئے۔ دوسرا اہم اقدام جو زرعی مارکیٹنگ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے وہ ہے حکومت کی جانب سے امداد باہمی مارکیٹنگ کا قیام، کوآپریٹیو مارکیٹنگ۔ ہندوستان میں زرعی مارکیٹنگ نظام کی کئی خامیوں کو دور کرنے میں امداد باہمی مارکیٹنگ کی انجمنوں کا قیام ایک اہم اقدام ہے۔
اس طریقے میں گاؤں کے تمام کسان مل کر ایک امداد باہمی مارکیٹنگ سوسائٹی قائم کرتے ہیں تاکہ زرعی اشیاء نفع بخش قیمتوں پر فروخت کر سکیں۔ چونکہ ان انجمنوں کا مقصد اراکین کو نفع بخش قیمت دلانا ہے، اس لیے وہ فصل کاٹنے کے ساتھ ہی فروخت نہیں کرتے بلکہ انتظار کرتے ہیں اور اس وقت مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ گوداموں کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ تمام قسم کے مارکیٹ اخراجات مہیا کرنے کے بعد مجموعی پیداوار میں حصے کے لحاظ سے اراکین میں رقم تقسیم کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے تیسرا اہم اقدام جو کیا گیا ہے وہ ہے گریڈنگ یا درجہ بندی کی سہولتوں کی فراہمی، پروویژن آف گریڈنگ فیسلٹیز۔ حکومت ہند نے تمام زرعی اشیاء کی درجہ بندی اور معیارات کے تعین کی سہولتیں فراہم کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جے پور، بھوپال، چندی گڑھ، بھونیشور اور شیلانگ میں گریڈنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ تمام زرعی اشیاء کی معیار کے لحاظ سے درجہ بندی کر کے اس پر ایگ مارک کا نشان لگایا جاتا ہے۔ جس زرعی اشیاء پر یہ نشان لگایا جاتا ہے وہ معیاری شے کہلاتی ہے۔ اس کی زیادہ قیمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کئی زرعی اشیاء جیسے گیہوں، کافی، تمباکو، کاٹن وغیرہ کو ایگ مارک کا نشان دیا جاتا ہے۔ چوتھی اہم اقدام جو حکومت نے کیا ہے وہ ہے گودام کی سہولتیں، ویئر ہاؤس فیسلٹیز۔ مرکزی حکومت نے ملک کے تمام علاقوں میں گوداموں کی تعمیر کیا تاکہ زرعی اشیاء کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ کسان گوداموں میں اشیاء کا ذخیرہ کر کے اس وقت تک رکھتے ہیں جب ان کو نفع بخش قیمت حاصل ہوتی ہے۔ گوداموں کے ذریعے دیے گئے رسیدوں کی بنیاد پر تجارتی بینکس کسانوں کو قرض دیتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے اقدامات حکومت کر رہی ہے۔ پانچواں اہم اقدام جو زرعی مارکیٹنگ کو خامیاں کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز، آمد و رفت یعنی حمل و نقل کی سہولتیں۔ حکومت حمل و نقل کی سہولتیں فراہم کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ دیہی آمد و رفت یعنی رورل ایریاز میں ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیہی حالات کے لحاظ سے مناسب ہو۔ مثلاً بیل گاڑی کے لکڑی کے پہیوں کی جگہ ربر ٹائر استعمال کیے جائیں۔ گاؤں میں چھوٹے ٹریکٹرز اور چھوٹے سائز کے ٹریکٹرز استعمال کیے جائیں۔ اس طریقے سے حکومت کسانوں کو کم قیمتوں پر یا مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ٹریکٹرز، بلڈوزرز وغیرہ جو پمپ سیٹس وغیرہ ساری سہولتیں فراہم کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ چھٹویں اہم اقدام جو کیا گیا ہے وہ ہے کریڈٹ فیسلٹیز، قرضوں کی سہولتیں۔ اگر کسانوں کو قرض کی سہولت فراہم کی جائے گی تو وہ نفع بخش قیمتیں حاصل ہونے تک انتظار کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے کئی ادارے قائم کیے، مثلاً بنیادی زرعی امداد باہمی قرض کی انجمنیں، دوسرا تجارتی بینکس، تیسرا علاقائی دیہی بینکس وغیرہ۔ اس طریقے سے یہاں سے کسان قرض لے کر اپنے پیداوار کا نفع بخش قیمتیں آنے تک انتظار کر سکتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ ساتویں اہم اقدام جو حکومت نے کیا ہے وہ ہے مارکیٹ قیمت کی اطلاع اور ریتو بازار کا قیام۔ مارکیٹ قیمت، طلب اور رسد کی اطلاع
ریڈیو ٹی وی اخبارات وغیرہ کے ذریعے کسانوں کو فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کسان گمراہ نہ رہ سکے. مارکیٹ میں جو قیمتیں مقرر ہوئی ہے اس کے حساب سے وہ اپنی اشیاء کو فروخت کر سکے. اس کے علاوہ 8واں اور اہم اقدام جو حکومت کر رہی ہے وہ ہے ریتو بازار کی ہے. ریتو بازار کا قیام. ریتو بازار کے قیام کے ذریعے زرعی اشیاء کی مارکیٹنگ کی خامی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریتو بازار کے ذریعے کسان اپنی اشیاء راست طور پر صارفین کو فروخت کر سکتے ہیں. درمیانی افراد کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تمام زرعی اشیاء جیسے چاول، دال، ترکاری وغیرہ ان مارکیٹس میں فروخت کر سکتے ہیں. ریتو بازار ریاست کے ہر حصے میں قائم کیا گیا ہے. ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں بھی ریتو بازار تمام ریاستوں میں بھی ریتو بازار کو قائم کر کے کسانوں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حکومت کی جانب سے کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ زرعی مارکیٹنگ کی خامیوں کو دور کیا جا سکے. کاشتکاروں اور کسانوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کے لیے شہروں، اضلاع اور بڑے ٹاؤنز میں ریتو بازار قائم کیے گئے جہاں کاشتکار بغیر کسی درمیانی فرد کے اپنی پیداوار کو راست صارفین کو فروخت کر سکتے ہیں. اس طریقے سے حکومت مختلف قسم کی سہولتیں اور اقدامات کر کے کسانوں کو اپنی پیداوار کا خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی طرف راغب کر رہی ہے. تو اس طریقے سے اب ہم آج زرعی مارکیٹنگ کیا ہے، ایگریکلچر مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں، زرعی مارکیٹنگ کی کیا خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کرے ہیں.